اللہ العظیم۔ حضرات محترم، دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع ملے، میرا مال بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، میرا مقام بڑھ جائے۔ رب العالمین نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے، انسان کی چاہت، سوچ اور فکر کو دیکھتے ہوئے ایسے اعمال جن میں میرے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے، دوہرا ثواب رکھا ہے، گولڈن آفر رکھی ہے، انسان کی سوچ کے مطابق رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک وہ پیغام پہنچایا کہ اے انسان، تیری خواہش ہے، تیری فطرت ہے، تیرا یہ خیال ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع ہو، زیادہ سے زیادہ مال ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر ایسے اعمال بتلائے ہیں صحابہ کرام کو کہ جن کے کرنے سے رب العالمین دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا یہ کس کے لیے ڈبل اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے تھے، آنے والا آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے یہ بندہ فلاں علاقے سے آیا ہے، کندی ہے یہ۔ اگر اس نے سلام عرض کی اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ آپ پر ایمان لائے، آپ کی رسالت کو مانے، کلمہ پڑھ کے صحابی بن جائے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے اجر ہے، خوشخبری ہے۔ تو اس بندے نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام کے متعلق سیکھا اور سائڈ پر ہو گیا۔ دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی بندہ ایمان لے آئے، آپ کو پیغمبر مان لے، رسول مان لے، ایسا شخص جس نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کا تذکرہ سنا ہے، قرآن پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہے، وہ آپ کو بغیر دیکھے ہی آپ پر ایمان لے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کے لیے یہ الفاظ بولے، توبہ ثم توبہ ثم توبہ۔ فرمایا اس کے لیے 3 مرتبہ خوشخبری ہے، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جنت میں وہ جو درخت ہے طوبیٰ، اس کی خوشخبری دی ہے اس کو کہ ایسا درخت جس کے نیچے
100 साल एक सवार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, उसकी मुसाफत इतनी है जितना 100 साल एक मुसाफिर चलता रहे, उसके लिए तूबा है, खुशखबरी है। 3 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तूबा, उस बंदे के लिए खुशखबरी है, उस बंदे के लिए दोहरा अजर है, 3 गुना अजर है उस बंदे के लिए। ये तो खुशकिस्मत हैं। हमारे मुआशरे में वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह मानते हैं जिस तरह सहाबा किराम ने माना है। वो ये नहीं कहते ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, अब मैं अपने किसी आलिम से पूछूंगा, अपने घर वालों से पूछूंगा, अपने ख़ानदान से पूछूंगा, अपने कबीले से पूछूंगा। नहीं, फरमाया ऐसा शख्स जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा सुना, आपकी मोहब्बत उसके दिल में समा गई और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल कर लिया, आका की रिसालत को मान लिया, फरमाया उस बंदे के लिए दोहरा अजर है, 3 गुना अजर है कि जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानता है। ये दरवाजे थोड़े थोड़े खोल के आओ भाई, नमाजी तंग हो रहे हैं, थोड़े थोड़े खोल दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बंदा मान ले, आका के फरमान को तस्लीम कर ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां पैगाम हमें दे दिया है, हमने वो मानना है, उसको तस्लीम करना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खुश नसीब के लिए 3 मरतबा अल्फाज बोले तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा। फरमाया ऐसे बंदे के लिए खुशखबरी है, उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैनी। फरमाया ऐसे बंदों के लिए दुगना अजर है। 2 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज बोलकर बताया, मर्रतैन मर्रतैन मर्रतैन। फरमाया दुगना अजर है ऐसे अफराद के लिए जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान, फरमाया हमारे मुआशरे में ऐसे हाकिम होते हैं, ऐसे जज होते हैं। आजकल तो हमारे मुआशरे में जो जज होते हैं वो तो माशाल्लाह पहले से ही बिके होते हैं। उनको पता होता है कि हमने फैसला किस तरफ करना है और ये फैसला ना हक फैसला किया हुआ ये उनको जहन्नम की तरफ ले जाता है। मेरे और आपके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कायनात में ऐसा फैसला करने वाला, ऐसा काजी फज ताहादा, वो खूब कोशिश करे, जांच पड़ताल करे, दोनों से पूछे, तन्हाई में पूछे, सबके सामने पूछे। फैसला करने वाला जब अच्छी तरह खूब जांच पड़ताल करके फैसला करता है, एक हदीस के मुताबिक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे, रोशनियों के मिंबरों पर होंगे। ऐसा बंदा जो खूब जांच पड़ताल करके, चाहे वो घर का बाप है, वो सुने, अगर उसके बेटे की शादी हो गई है, घर में नचाकी हो गई है, वो बेटे की भी सुने, बहू की भी सुने, अपनी बीवी की भी सुने, तमाम की सुनकर अच्छी तरह फैसला करे। आका फरमाते हैं ऐसा बंदा क़यामत वाले दिन नूर के मिंबरों पर होगा। जो हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसा काजी फज तहाजा, जो खूब मेहनत करे, कोशिश करे, जांच पड़ताल करे, फरमाया ऐसा काजी अगर फैसला करेगा, फरमाया मर्रतैन फलहू अजरान, उसके लिए दोहरा अजर होगा, उसके डबल सवाब मिलेगा, एक फैसला करने का और उसको दूसरा कोशिश करने का। आज हमारे घरानों में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, इतनी नचाकियाँ क्यों होती हैं? बस बीवी ने शाम को मर्द घर आया, उसने कह दिया आज तो तेरी माँ ने सारा दिन मेरा जीना दूभर कर दिया है, आज तो चैन से बैठने नहीं दिया। इस नौजवान को बेचारे को क्या पता कि माँ का किरदार क्या है, माँ है क्या। बस एक तरफ सुनी और दूसरी तरफ माँ के सामने जाकर जुबान दराजी कर दी, माँ को बोल दिया, बुरा भला कह दिया, हत्ता कि यहाँ तक की वाकयात मिलते हैं कि माँ को मारने भी लग गया। आका फरमाते हैं नहीं है इंसान, जिंदगी ऐसे नहीं गुजारनी, जिंदगी ऐसे गुजारनी है
جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس طرح اس پیغمبر نے زندگی گزاری ہے، صحابہ کرام نے گزاری ہے، اگر تو اس طرح زندگی گزارے گا، دونوں کی بات کو سنے گا، سن کر پھر فیصلہ کرے گا، فرمایا فَلَهُ اجران، پھر اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ پھر آقا نے فرمایا اگر وہ کوشش کر کے فیصلہ کرتا ہے، اس سے فیصلہ غلط بھی ہو جائے۔ پہلا، آج کے ہمارے قاضی جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کو تو پتہ ہے نا کون سا حق پر ہے کون سا ناحق پر ہے، پھر بھی ناحق والے بندے کا ساتھ دے دیا، ایسا بندہ جہنمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قاضی فیصلہ کرے، خوب محنت کرے، کوشش کرے، اس میں اگر وہ غلطی پر بھی چلا جائے پھر بھی اس کے لیے 1 اجر لازمی ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے، اس سے غلطی ہوگی انسان ہونے کے ناطے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کائنات میں مسلمان ہونے کے ناطے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے، سب نمازوں کی حفاظت تو کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو سامنے لا کر بتا دیا، اے انسان جو تو اس نماز کی حفاظت کرے گا، وہ نماز جس کا سب سے پہلے تجھ سے سوال کیا جائے الصلاۃ الصلاۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری سانسیں چل رہی ہیں پھر بھی زبان پہ الفاظ ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ آج مجھے اور آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا، 100 بہانے ہیں کہ آج ہمارا لباس ٹھیک نہیں ہے، آج ہمارے پاس وقت نہیں تھا، آج پانی ٹھنڈا ہے، بہت سارے بہانے ہم تراش لیتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انسان جب تو عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا، نمازیں تو اور بھی پڑھنی ہیں، عصر کی نماز کی جب بندہ حفاظت کرتا ہے، اس کو وقت پر پڑھتا ہے، ایک مثل پر پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلَهُ اجران، اس بندے کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن ہمیشہ جو عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کو ٹائم پر پڑھتا ہے۔ تو قرآن میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ مفسرین ساہون کے 2 معنی کیے ہیں، ایک تو وہ بندہ کہ جو نماز کا ٹائم ہو گیا، اچھا اب پڑھتا ہوں، آخری ٹائم میں آ کر وہ نماز پڑھتا ہے، جب دوسری نماز کا ٹائم شروع ہونے لگتا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے بھی جہنم کی ویل وادی ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے بھی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، کہلی برتتے ہیں۔ کیا معنی کہ نماز کو لیٹ کرتے گئے حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں جب آخری ٹائم آیا نا، اس نے نماز ایسے پڑھی جیسے کوا زمین پہ چونچے مارتا ہے نا، جلدی جلدی ایسے نماز پڑھی۔ پھر یہ نماز مجھے اور آپ کو کیا کہتی ہے؟ ضیعک اللہ کما ضیعنی، اللہ تجھے بھی ایسے تباہ و برباد کر دے جیسے تو نے مجھے تباہ و برباد کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ دوسرا معنی ساہون کا کیا ہے کہ جو نمازی رکوع اور سجدہ نماز میں صحیح نہیں کرتا۔ آقا فرماتے ہیں نماز کا بھی چور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا ایسا بن جا جو رکوع اور سجدے صحیح نہ کرے۔ صحیح معنوں میں یہ پوچھنے کے پٹھانوں والی نماز، وہ بیچارے پڑھتے تو ہیں لیکن 2 منٹ میں 1.5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ جاتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے لیے میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ کا پیغام میرے اور آپ تک پہنچا دیا، اے نمازیوں اگر وقت سے نماز کو لیٹ پڑھو گے، بے جا لیٹ پڑھو گے، بس بیٹھے رہے اپنی مگن میں لگے رہے، اور دوسرا نماز کو سکون سے ٹھہر کر نہیں پڑھو گے، اس کی تسبیحوں کو پورا نہیں کرو گے، رکوع سے بس آدھا سیدھا ہوا فوراً سیدھا سجدے میں گیا نہیں، فوراً اٹھ گیا پھر دوسرے سجدے میں، فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے فَلَهُ اجران، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا،
فرمایا ایسے بندوں کے لیے دگنا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ رب العالمین نے ان کے لیے ایک انعام رکھ دیا ہے دوہرے اجر کا کہ اے انسان تو یہ نیک عمل کر، عصر کی نماز کی حفاظت کر، اس کو ٹائم کے ساتھ پڑھ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، میرے اللہ تجھے ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ انسان نے خرچ کرنا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے، لیکن اگر وہ دے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا، ایک خرچ کرنے کا اور دوسرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بلے بلے ہو اگر ہم خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو ہم جب باہر بازار میں نکلیں نا تو لوگ ہمیں سیٹ کہیں، یہ خرچ کرنے والا جا رہا ہے، یہ سخی جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری یہ سوچ آ گئی، خرچ کرنے کے بعد یہ سوچ آ گئی، ڈھیروں روپے ڈھیروں مال تو نے دنیا میں خرچ کیا ہے، لیکن جب تو اللہ کی عدالت میں جائے گا میرے اللہ تو سے پوچھیں گے ہاں سخی کیسے آنا ہوا؟ یہ سخی کہے گا اللہ میں نے تو بہت سارا مال خرچ کیا، غریبوں کو کھلایا، مدارس کو دیا، مسجد میں دیا، اور جہاں جہاں ضرورت تھی اللہ وہاں وہاں دیا۔ میرے اللہ قیامت والے دن کہیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا۔ اللہ جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، جتنا بھی خرچ کرے دعا کیا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تھوڑا سا بھی خرچ کرتا ہے، زیادہ والا زیادہ خرچ کرتا ہے، تھوڑا والا تھوڑا خرچ کرتا ہے، جب خرچ کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہم اعطِ منفقا خلفا، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور دے۔ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، یہ کم نہیں ہوتا۔ یہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میرے اللہ ایسے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر اس مال کو اچھالتے ہیں، وہ ڈبل ہو جاتا ہے، اچھالتے ہیں پھر ڈبل ہو جاتا ہے، تاکہ قیامت تک میرے اللہ میرے اور آپ کے صدقات و خیرات کو ایسے اچھالتے رہتے ہیں، جب میں اور آپ قیامت والے دن میزان کے ترازو کے سامنے جائیں گے، رب العالمین کے سامنے جائیں گے، ساری کائنات میں نفسا نفسی ہوگی، میرا اور آپ کا وہ چھوٹا سا کیا ہوا صدقہ، تنہائی میں کیا ہوا صدقہ، لوگوں کے سامنے کیا ہوا صدقہ، لیکن اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ فرمایا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، فرمایا اپنے اعمال کو تکلیف کے ساتھ اور احسان جتلا کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ چھوٹا سا تنہائی میں اندھیرے میں مسجد کے مدرسے کے اور کسی بیوہ عورت کے گھر میں کوئی چیز پہنچانے والا چھوٹا سا عمل قیامت کا دن ہوگا میرے اللہ احد پہاڑ کے برابر بنا کے میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لے میرے بندے تیرے سامنے اخلاص تھا، تو نے خرچ کیا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا ہے، آقا فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، اس بندے کے لیے 2 اجر ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں میں مسجد میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و تبلیغ کر رہے تھے کہ تم صدقہ کیا کرو، اگرچہ تمہارے سونے سے ہی کیوں نہ ہو، تمہارے زیور سے ہی کیوں نہ ہو، تم صدقہ کیا کرو۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال ہمارا ایک سوال تو پوچھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کرے ہماری خواتین بھی ایسے ہی ہو جائیں خرچ کرنے والے۔ فرمایا بلال پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر والوں پر یعنی اپنے خاوند پر اور یتیم بچوں پر خرچ کریں کیا پھر بھی اس کے لیے ڈبل اجر ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواتین ہیں ایسا سوال پوچھ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال وہ خواتین کون ہیں؟ تو بلال رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زینب ہیں زوجۃ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کو جا کر بتا دو تیرا خرچ کیا ہوا اپنے خاوند پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے دور کا ماحول ہے،
آج ہمارا بھی ماحول ہے، ہر بندہ اپنے ماحول کی طرف نظر دوڑائے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں کتنی ایسی فضول خرچیاں ہیں کہ اگر اس خاتون کو کہہ دیا جائے کہ فلاں بندہ آ گیا تیرے گھر پر، اس نے دستک دی ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو، اس بی بی کی زبان چلتے چلتے نہیں تھکتی، یہ تو کماتی ہیں، کھاتی ہیں، اتنا اچھا اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، بہت ساری باتیں کر جاتی ہیں۔ یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا جاؤ بلال اس کو بھی پیغام پہنچا دو، اگر تو اپنے خاوند پر بھی خرچ کرے گی تو تیرے لیے بھی ڈبل اجر ہے، ایک خرچ کرنے کا، ایک غریب خاوند پر خرچ کرنے کا۔ آج معاشرے میں سوال پوچھے جاتے ہیں، بتاؤ جی مولانا کیا مرد اپنی عورت کی کمائی کھا سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں اس کو برا کہا جاتا ہے۔ اگر مرد بیچارہ غریب ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، خاتون ایسی ہے کوئی باپردہ ہو کر وہ کوئی ایسی ملازمت کر رہی ہے یا اس کا کوئی کاروبار ہے، شرعی کاروبار ہے، وہ اپنے خاوند پر خرچ کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلَهَا اجران، اس عورت کے لیے جو اپنے خاوند پر خرچ کر رہی ہے اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون اپنے خاوند پر خرچ کرے گی، میرے اللہ اس کو بھی ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسا بندہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، کوئی روزہ دار آ گیا اس کو روزہ افطار کروا دیا کہ میں بھی کھا رہا ہوں تو بھی کھا لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بھی فرمایا ایسے بندے کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کو دوہرا اجر ملے گا، اس کے روزے کا بھی اجر ملے گا، جتنا روزے دار نے روزہ رکھا ہے جتنا اس کو اجر ملے گا، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا، اور اس کے اجر سے کسی قسم کا جو روزہ رکھا ہوا ہے جس نے، اس کے اجروں سے کوئی کم نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان جو چھوٹے چھوٹے فرمان ہوتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کے پاس کوئی غلام ہے، وہ غلام کو لونڈی ہے اس کو ادب سکھاتا ہے، اچھا ادب سکھاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے، اور پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی بھی کر لیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی یتیم بچیاں ہوتی ہیں کہ ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ملتا، کیا ہے جی اس کو جاؤ دارالامان میں بھیج دو، اف اللہ، وہ جو دارالامان میں وہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، میں اور آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں فلاں بڑے بڑے وزیر وہ دارالامان میں آتے ہیں، وہ ان بچیوں کے ساتھ اللہ کی پناہ جو اخبار والے لکھتے ہیں، میڈیا والے بتاتے ہیں کہ وہ جو یتیم بچی ہیں جن کے سر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، لوگوں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، میں اور وہ بندہ قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس بچی کو اٹھا کر بھیج دیتا ہے، جی دارالامان بھیج دو، وہاں سے دارالامان میں پھر بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ اللہ سب بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ کسی کے پاس لونڈی ہو، یتیم بچی ہو، اس کو ادب سکھائے، تعلیم سکھائے، پھر اس کو آزاد کر دے، پھر اس کے ساتھ شادی بھی کر لے، ایسے بندے کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، فرمایا ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کے شادی کرنے کی وجہ سے ایسے بندے کو ڈبل اجر ملے گا۔ پھر میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی غلام ہے، وہ غلام اپنے آقا کی امانت داری کرتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس بندے کے لیے بھی ڈبل اجر ہے، کیونکہ اس نے دو کام کیے ہیں، ایک تو وہ غلام ہے، غلامی سے بھاگا نہیں، دوسرا اس نے اپنے آقا کی فرما برداری کی ہے۔ آج جو ہم نے دکانوں پہ ملازم رکھے ہوتے ہیں نا،
ہم ان ملازموں کے ساتھ، اور جو ہم مکان بناتے ہیں ہم نے مزدور رکھے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ ان مزدوروں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتا ہے، بڑی بدسلوکی کرتا ہے۔ مزدور کو کچھ کہہ کر لے آنا اپنے گھر میں، کام کروانا، جب شام ہوتی ہے پھر اس کو مزدوری، وہ مزدور بیچارہ شام تک بیٹھا رہتا ہے اپنے ہمارے گھر کی چوکھٹ پر کہ مالک آئے گا مجھے پیسے دے گا، میں گھر جا کر اپنے بچوں کے لیے راشن لے کر جاؤں گا۔ سب سے زیادہ بے قدری جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں مزدور طبقے کی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری دو پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ اگر تم نے مزدور کا حق مار لیا وہ ایسا مظلوم ہے، اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، یقین مانے رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس مزدور نے، اس غلام نے، اس لونڈی نے، اس غریب نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی پردہ رکاوٹ نہیں ہوتا، فوراً وہ دعا اس کی رب کے عرش تک پہنچتی ہے۔ پھر میرے رب کا عرش جو ہے کیا فیصلہ کرتا ہے، رب العالمین کیا فیصلہ کرتے ہیں اس انسان کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم، اے انسان مظلوم کی بد دعا سے بچ، چاہے وہ تیرے پاس غلام ہے، لونڈی ہے، یتیم ہے، یتیمہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی بد دعا سے بچیے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی غلام اپنے آقا کا حق ادا کرتا ہے اور رب العالمین کا بھی حق ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اپنے آقا کی فرما برداری بھی کرتا ہے، فرمایا فَلَهُ اجران، ایسے بندے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی یہ باتیں بتلائی ہیں کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا اور فیصلہ کرنا، ایسے انسان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ اعمال کر لیتا ہے، اچھے اعمال کر لیتا ہے، اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون، جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ ہمارا مال ہمارے پاس آ جائے ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرے گا، اگر وہ خرچ کرے گا تو وہ دگنا ہو جائے گا، اجر یہاں بھی ملے گا، قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر بنا کے رب العالمین اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اگر وہ اس مال کو خرچ نہیں کرے گا، جیسے ہی وہ مرے گا، بس اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کا مال کہیں بڑا ہوتا ہے، خبر نہیں ہوتی وارثوں کو کہ ہمارے وارث کا جو مرنے والے کا مال ہے کہاں کہاں ہے، وہ ویسے ہی مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ پھر ورثاء پیچھے سے کھا جاتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں وہ بھی اس کو پتہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب تو اس دنیا سے جاتا ہے مال ہی کی رٹ لگانے والے، یہ سارا مال ملا ہے، یہ سارا مال تیرا نہیں ہے، جو تو نے کھا لیا وہ ہضم کر دیا، جو پہن لیا وہ بوسیدہ کر دیا، جو اللہ کے راستے میں تو نے خرچ کر دیا وہ اصل تیرا مال ہے جو قیامت کے دن تجھے ملے گا، جس کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين، ایسے وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ میرا اور آپ کا مائنڈ سوچ یہ ہے کہ ہمارا مال زیادہ ہو جائے، ڈبل ہو جائے، ہماری سیلری ڈبل ہو جائے، یہ میرے اللہ نے گولڈن آفر دے دیا ہمیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال تم کر لو، میں تمہارے اجروں کو دگنا کر دوں گا، ایک نماز پڑھو گے ڈبل کا ثواب میں دے دوں گا، 1 روپیہ خرچ کر دو گے 2 کا ثواب دے دوں گا، ایک فیصلہ کر دو گے ڈبل کا فیصلہ کرنے کا ثواب میں تمہیں دے دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔